नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं ज़ीशान कमाल साल अव्वल के उर्दू के लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बच्चों, हमने सबक सर सैयद के अखलाक़ व ख़साइल मुकम्मल कर लिया है और आज हम नज़्म शुरू करेंगे। नज़ीर अकबर आबादी की लिखी हुई नज़्म तस्लीम व रज़ा। बच्चों, आज हम नज़ीर अकबर आबादी का उसलूब पढ़ेंगे, नज़ीर अकबर आबादी के उसलूब के मुतल्लिक़ जानेंगे और तस्लीम व रज़ा क्या है इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। और ये वो गुफ्तगू है जो आपने इस नज़्म के किसी भी शेर की तशरीह से पहले ज़रूर लिखनी है, क्योंकि जब तक आप तस्लीम व रज़ा के मुताल्लिक़ बात नहीं करेंगे या तस्लीम व रज़ा की वजाहत नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप इस नज़्म के अशार की तशरीह करने के काबिल नहीं होंगे। तो बच्चों, नज़ीर अकबर आबादी के बारे में आपको बता दूं कि नज़ीर अकबर आबादी अवामी शायर हैं। नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर का लक़ब दिया गया है क्योंकि इन्होंने अपनी शायरी में बहुत सादा और आम फहम ज़ुबान का इस्तेमाल किया है। अगर देखा जाए तो नज़ीर अकबर आबादी ने अपने गिरदो नवाह में छोटे छोटे जो किरदार हैं उनको अपनी शायरी का मौजू बनाया। इसके अलावा मनाज़रे फ़ितरत की अक्कासी बहुत खूबसूरत अंदाज में की और लफ्ज़ी तस्वीर कारी में नज़ीर अकबर आबादी महारत तामा रखते थे। माशरे के ज़िमनी किरदारों और छोटे छोटे मौज़ूआत की मदद से नज़ीर अकबर आबादी ने अपने ख़यालात का इजहार नहायत खूबसूरत अंदाज में किया। यानी ये कह सकते हैं कि नज़ीर अकबर आबादी का उसलूब उर्दू शायरी में बिल्कुल नया है। नज़ीर अकबर आबादी ने नज़्म निगारी को एक मुनफरिद रंग अता किया है और इनका शुमार उन शुरा में होता है जिन्होंने उर्दू बहरों को, हिंदी बहरों को उर्दू में राइज करने की कोशिश की है। इनका असल नाम सैयद वली था, ये बात याद रखिए। अगर इनके उसलूब की नुमायाँ खूबियाँ देखें, सलासत है, तसलसल बयान है, सादा और आम लफ्ज़ों का इस्तेमाल है, सुबक अल्फाज का इंतखाब है और इसके अलावा तगज़्ज़ुल है। इनकी शायरी में मुतरन्नम बहरों का इस्तेमाल किया है नज़ीर अकबर आबादी ने। और माशरे में जो मज़दूरों पर होने वाला इस्तेहसाल है उसके ख़िलाफ़ भी नज़ीर अकबर आबादी ने अपनी शायरी के ज़रिए बड़े खूबसूरत अंदाज में आवाज़ उठाई है। नज़ीर अकबर आबादी इंसान दोस्त शायर हैं, इंसान दोस्त शायर हैं और ये इंसानी अज़मत के कायल हैं, इंसानी अज़मत की। और इसके अलावा नज़ीर अकबर आबादी ने जो शायरी का एक ट्रेंड था, एक रुझान था, यानी बने बनाए अल्फाज के सांचे में शायरी की जाती थी। नज़ीर अकबर आबादी ने उन तमाम रवायात को तोड़कर नई रवायात का आगाज़ किया है। इसके अलावा नज़ीर अकबर आबादी पर कहने के लिए और बहुत कुछ है, लेकिन आपने जो लिखना है यहाँ तक आपने महदूद रहना है। वो बातें मैंने आपकी गोशगुजार कर दी हैं। अब बच्चों, मैं आपको बताता हूँ कि तस्लीम व रज़ा का क्या मतलब है। तस्लीम का मतलब है मान लेना और रज़ा का मतलब है राज़ी हो जाना। यहाँ मुराद है अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाना, यानी रज़ा बिन रज़ाए इलाही पर अपनी ज़िंदगी गुजार देना, अपनी नफसानी ख्वाहिशात को तर्क करके अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम तस्लीम कर लेना और उसकी अताअत के लिए अपना सर तस्लीम खम कर देना, ये तस्लीम व रज़ा है। तस्लीम व रज़ा सुलूक और तसव्वुफ़ की एक मंजिल है। तस्लीम व रज़ा सुलूक और
تصوف کی ایک منزل ہے. جب انسان سلوک کے یا تصوف کے مراحل طے کرتا ہے عرفان الہی کے مرتبے تک پہنچنے کے لیے، تو اسے اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کرنا پڑتا ہے. تزکیہ نفس اور ضبط نفس کے بعد اللہ کی اطاعت قبول کرنی پڑتی ہے اور خودی کو پہچان کر استحکام خودی کا مرحلہ طے کرنا پڑتا ہے. یعنی مقام فقر پر پہنچ کر وہ کہہ سکتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی تسلیم و رضا پر گزار دی. تسلیم و رضا پر زندگی گزارنے والے دراصل فقیر ہوتے ہیں جو فقر پر اپنی زندگی گزار دیتے ہیں. اور فقر یہ سلوک کا چوتھا مقام ہے. فقر حاصل کرنے کے لیے عشق کا ہونا بہت ضروری ہے. اللہ سے محبت، اس کے رسول سے محبت بہت ضروری ہے. ایک بار حضرت جنید بغدادی سے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی، تو حضرت بایزید بسطامی نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے استفسار کیا کہ آج کل کیسے بسر ہوتی ہے. تو جنید بغدادی نے کہا کہ جو ملے اس پر شکر کرتا ہوں اور جو نہ ملے اس پر صبر کرتا ہوں. تو حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا کہ یہ کام تو بغداد کے کتے بھی کرتے ہیں، تو تمہارا کیا کمال ہے؟ حضرت جنید بغدادی بہت پریشان ہوئے اور پوچھا اچھا تو آپ بتائیے آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ جو ملتا ہے اس پر شکر کرتا ہوں، جو نہیں ملتا اس پر بھی شکر کرتا ہوں. جو ملتا ہے اس پر شکر کرتا ہوں، جو نہیں ملتا اس پر بھی شکر کرتا ہوں. یہی تسلیم و رضا ہے. اب اور بات سنیں کہ ایک بار حضرت علی بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ایک درویش بادشاہ کے دربار میں آیا، تو اس نے بادشاہ کے آگے اپنا سر نہیں جھکایا. بادشاہ نے کہا کہ تو نے اپنا سر میرے آگے کیوں نہیں جھکایا، تو نے میرا احترام کیوں نہیں کیا؟ تو اس درویش نے فرمایا دیکھو میں اپنے غلام کے غلاموں کے آگے سر نہیں جھکاتا. وہ شخص بادشاہ بڑا پریشان ہوا. اس نے پوچھا اچھا یہ بلا کیسے ہے؟ تو کہا دیکھو تم دولت کے غلام ہو اور دولت ہماری غلام ہے، اس لیے ہم اپنے غلاموں کے آگے سر نہیں جھکاتے. تو یہ تسلیم و رضا کا مقام ہے، یہ فقر کا مقام ہے کہ جہاں انسان دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی مخلوق سے نہیں بلکہ اللہ سے ڈرتا ہے. اللہ سے ڈرتا ہے اور اپنی زندگی کا ہر پہلو اللہ کی رضا کے سپرد کر دیتا ہے. یہ مقام فقر ہے. مقام فقر تک پہنچنے کے لیے ناسوت، پھر ہاہوت، پھر ملکوت کا مرحلہ طے کرنا پڑتا ہے. تب جا کر انسان مقام لاہوت یعنی مقام فقر تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے. فقر کے بارے میں ایک بات بتا دوں کہ بعض لوگ فقر کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ غریبی کا دوسرا نام ہے، فقیری. یاد رہے کہ فقیری غریبی دو مختلف چیزیں ہیں. غریبی کیا ہے؟ تہی دست ہونا، تہی دامن ہونا. لیکن فقیر کائنات کو اپنے تصرف میں لا سکتا ہے، وہ کائنات کو تسخیر کرنے کی قوت اور طاقت رکھتا ہے، وہ پوری کائنات کو اپنے احاطہ تصرف میں لا سکتا ہے. اس کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے اپنا سر جھکائے رکھتا ہے اور اس کی رضا پر اپنی زندگی گزارتا ہے. اس کی طرف سے غم ملتا ہے تو اس پر بھی شکر ادا کرتا ہے، خوشی ملتی ہے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. کھانے کو زیادہ ملتا ہے تو اس پر بھی شکر ادا کرتا ہے. کھانے کو نہیں ملتا، فاقہ کشی اختیار کرنی پڑتی ہے تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. دیکھیں فقر کو اگر دیکھا جائے، فقر فے سے فاقہ کشی، قاف سے قناعت اور رے سے رضا الہی، یہ مرکب ہے فقر کا. حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبر تک صبر پر قائم رہنے کا نام فقر ہے. قبر تک
صبر پر کائنات قبر تک صبر پر قائم رہنے کا نام فقر ہے. اور حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقیر کائنات کو اپنے احاطہ تصرف میں لا سکتا ہے. اور حضرت اقبال فرماتے ہیں الفقر ذوق و شوق و تسلیم و رضا است. تو حضرت اقبال نے یہ واضح فرما دیا کہ تسلیم و رضا ہی فقر ہے، اور فقر تسلیم و رضا کا دوسرا نام ہے. الفقر ذوق و شوق و تسلیم و رضا است. یہ فقر کا لفظ اگر قرآن سے ثابت کرنا چاہیں تو قرآن سے بھی ثابت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کی طرف محتاج ہو. تو اللہ سے اللہ کی طرف رجوع کر لینا، پوری کائنات سے پوری دنیا سے بے نیاز ہو کر اللہ کا محتاج ہو جانا فقر ہے. یعنی ایک فقیر دنیا کا نہیں، دنیا ما فیہا سے بے نیاز ہو کر اللہ کا محتاج ہوتا ہے، دنیا ما فیہا سے بیگانہ ہو کر وہ ذات الہیہ میں یگانہ ہو جاتا ہے. یہ مقام فقر ہے. اور مقام فقر پہ تسلیم و رضا کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں پھینکا جاتا ہے تو ان کے چہروں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، اور اگر سکرات کو جام زہر پینا پڑتا ہے تو اس کی رضا کے لیے وہ جام زہر بھی پی جاتا ہے. اور فقر کا یہ عالم کہ حضرت مولا حسین علیہ السلام نیزے کی نوک پر بھی اپنے محبوب کا نام ورد زبان رکھتے ہیں، نیزے کی نوک پر بھی اللہ کی رضا کے منتظر ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اے مولا مجھ سے راضی ہو جا. سلام ان پر تہ تیغ بھی جنہوں نے کہا، سلام ان پر تہ تیغ بھی جنہوں نے کہا، جو تیرا حکم جو تیری رضا جو تو چاہے. یہ ہے مقام فقر. فقر کی دولت سے ہیں جو معمور ہمیشہ ہر حال میں خوش رہتے ہیں، شکوہ نہیں کرتے. تو بیٹا یہ ہے فقر. الفقر فقری، فقیری میرا فقر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے فقیری میرا فقر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں نے بھی فقیری پر اپنی زندگی گزاری. فقیری پر نہ تخت و تاج میں نے لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے. تو اقبال نے فقیر کے لیے مرد قلندر کا لفظ استعمال کیا، مرد درویش کا لفظ استعمال کیا، کامل مرد کا لفظ استعمال کیا، کامل انسان کا لفظ استعمال کیا. اس کے علاوہ فقیر کا لفظ استعمال کیا، درویش کا لفظ استعمال کیا، مرد مومن کا لفظ استعمال کیا. تو یہ تمام جو اصطلاحات حضرت اقبال نے استعمال کی ہیں وہ فقیر کے لیے استعمال کی ہیں جنہوں نے دنیا کو ٹھکرا دیا، دنیا سے بے نیاز ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں یگانہ ہو گئے اور اسی کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر دیا. تو یہ بیٹا فقر ہے، یہی تسلیم و رضا ہے. یہ عشق کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. جب تک اللہ اور اس کے رسول کا عشق دل میں نہ ہو اس وقت تک انسان مقام فقر تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا. اور پھر قوت کی جو بات ہے وہ بھی حضرت اقبال نے واضح فرما دی. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. یہ اتنی پاور ہوتی ہے، اتنی طاقت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بیٹا جو مومن ہوتا ہے، جو فقیر ہوتا ہے، جو تسلیم و رضا پر اپنی زندگی گزارتا ہے، وہ اپنے جزوی اختیار کو اللہ کے اختیار کل کے حوالے کر دیتا ہے. جس طرح قطرہ سمندر میں مل کر سمندر ہو جاتا ہے، اسی طرح جزوی اختیار جب کلی اختیار کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو انسان پھر مختار کل ہو جاتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے. اللہ نوازتا پھر اللہ ان کے اختیارات بڑھا دیتا ہے، لیکن وہ اختیارات کے باوجود اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی پر قربان کر دیتے ہیں، اپنی خواہشات کو، اپنی آرزوؤں اور تمناؤں کو. تو بیٹا یہ مقام فقر ہے. انشاءاللہ کل ہم نظم شروع کریں گے. جو باتیں آج میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کو نوٹ کر لیں، لکھ لیں. اگلے لیکچر کے ساتھ میں حاضر ہوں گا. جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ ہمیں ناصر، خدا حافظ.